औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनी धरती के तमाम नाजरीन को, तमाम चाहने वालों को, तमाम देखने वालों को डॉक्टर हामिद खुर्शीद का अफ्तार लाइव ट्रांसमिशन से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा अपनी मंज़िलों की तरफ रवां दवा है और हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम के जो मेज़बानी है उसके फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है मेरे साथ शहीला वज़र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद आपका। जी वेलकम। ख़वातीन हज़रात, बात कुछ यूँ है कि हम रोज़ आपकी महफिल में आते हैं, आपके घरों तक रसाई हासिल करते हैं और आपको एंगेज रखते हैं टीवी के सामने बैठने के लिए, लेकिन दिल में ये ख्याल आता है अक्सर कि आप तक हमेशा वो बात पहुंचाई जाए जो हक हो, जो अपील करती है हमें भी और जो आपको भी अपील करे। अब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा हो, लेकिन हर इंसान अलग से ही लहू का रंग एक है। मैं कल टीवी के सामने बैठा कुछ चैनल स्क्रॉल कर रहा था तो शहीला मुझे वहाँ पे एक चीज़ नज़र आई। वो क्या? वो ये थी कि वहाँ पे ये जिक्र हो रहा था कि एक शख्स से, एक जो एंकर साहब बैठे थे जिन्हें देखा ज़्यादा और सुना कम जाता है, तो उनसे ये जिक्र हो रहा था कि बर्मा के मुसलमानों के बारे में आप थोड़ा सा जिक्र कीजिए, आप उनके बारे में बात कीजिए। तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब बड़ा अजीब सा था कि हमारे घर में आग लगी है और हम वहाँ उस हवाले से बात नहीं कर सकते। मुझे जवाब बड़ा खटका और यकीनन मेरे दिल में एक चोट लगी कि हम लोग उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोल सकते कि जब एक जंग के बारे में ये बताया जाता है कि सहाबा कराम जो है जंग में पड़े थे और उनकी तरफ पानी लेके जाया गया, तो एक सहाबी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा दूसरे सहाबी को दे दें, दूसरे के पास पहुंचे उन्होंने कहा तीसरे सहाबी को दे दें। ये सिलसिला चलता रहा। चलें ठीक है, हम ये भी कह दें कि ये एक निज़ाम था जब बड़े उसूली लोग, फंडामेंटल लोग रहते थे वहाँ पे, फंडामेंटलिस्ट लोग रहते थे। लेकिन हम ये देखते हैं क़याम पाकिस्तान से पहले भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, अल्लामा इकबाल ने भी जब पाकिस्तान बनने के अमल में था तो उस वक्त इस चीज़ का जिक्र किया कि अल्लामा इकबाल ने कहा फातिमा तू आबरूए मिल्लत महरूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी खाक का मासूम है। फिर चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा। तुर्की के बारे में भी बात हो रही है, वहाँ पे फातिमा के बारे में बात हो रही है, वहाँ गरनाता के मुसलमानों के नरस के बारे में बात हो रही है। तो हमारे जो बानी थे, हमारे जो ख्वाब देखने वाले थे, जो बड़े थे, उन्होंने उम्मत मुसलमा का एक हिस्सा समझा पाकिस्तान को, और यकीनन पाकिस्तान को, इस्लाम को कला समझा। और हमें बात करने के हवाले से ज़रूर ख़वातीन हज़रात बात कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें उन मुसलमान बहनों और भाइयों को अपनी दुआओं में याद कर लेना चाहिए। यकीनन एक वक्त वो भी था कि 1947 में, यकीनन हम इस वक्त सुपर पावर नहीं है, उस वक्त वो भी सुपर पावर नहीं थे। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो 4750 जो है टन हमारे लिए चावल भेजे गए। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। आप इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिए कि वो कौन से मुसलमान थे, वो किस कैफियत में थे जब हमारे पास पाकिस्तान चलाने के लिए एक टाइप राइटर मौजूद था और उन्होंने उस वक्त हमारी मदद की। हम आज उनकी अखलाकी सपोर्ट भी नहीं कर सकते। गो के वहाँ के हालात कुछ इस तरह के हैं कि वहाँ पे मीडिया का जाना बंद है, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पे रिसेंटली 2 हफ्ते पहले एक दौरा किया, जिसके बाद ये फसादात शुरू हुए। या पूरी दुनिया जिस तरह से वहाँ पे इन्वॉल्व है, उसके पीछे क्या राज है। लेकिन हम उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा हैं और पाकिस्तान को कला भी समझा जाता है। हमारी हालत जो भी है, हमें अपने कराची के बारे में दुआ करनी चाहिए, हमें कश्मीर को जो है वो लहू लहान है उसके बारे में जिक्र करना चाहिए, हमें फ़लस्तीन का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो थे उन्होंने उसका जिक्र किया और उन्होंने इसकी तरह डाली है। तो बिल्कुल, और शायद इस तमाम जो आपने बात की, शायद इसकी वजह जो मुझे समझ आ रही है कि आप व्यूअर्स को ये चाह रहे हैं कि वो एहसास हो उनके अंदर, आप एहसास पैदा करना चाह रहे हैं। और जैसा जब हम बात करते हैं कि मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तमाम मुसलमान जो है एक जिस्म वाहिद की मानिद हैं, और मुसलमान जब इकट्ठे होकर रहते हैं तो वो एक मुआशरे की शक्ल में रहते हैं। कोई भी फर्द मुआशरे से अलग नहीं है। और जब हम मुआशरे की बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जितने लोग हैं, हम उन तमाम लोगों की बात करते हैं।
اور جس طرح آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ رمضان کا اور معاشرے کا کیا تعلق ہے، اور یہ جو ہم رمضان میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، روزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں، ان تمام روزوں کا معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں قاضی غنی الرحمان. آپ کو میں ان سے تعارف کرواتی چلوں. یہ مذہبی اسکالر ہیں، دعوت و تبلیغ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی قوانین پہ ان کی گہری نظر ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں پا کے خوش ہیں، اور جس طرح سے آپ نے آہ و بقا کی کیفیت سنی جو ہم ابھی بیان کر رہے تھے، یہ ایک درد ہے جو ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. تو ہمیں سر اس حوالے سے بتائیے کہ سب سے پہلے کہ ہم آج بات کر لیتے ہیں جنرلی کہ معاشرہ کیا ہے، یہ معاشرے کی اکائیاں کیا ہیں. بالکل. پہلے جو آپ نے سب سے پہلے جو بات کی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ایک معاشرے کی اگر ہم اسلامی معاشرہ لیتے ہیں یا کوئی بھی معاشرہ لیتے ہیں تو ہر معاشرے میں ایک مسلمان یا اگر ایک فرد ہے تو اس کا معاشرے کے دوسرے فرد پر کیا حق ہے. بالکل. اور ہم دیکھیں گے کہ ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایک مسلم شریف کی حدیث ملتی ہے جس کا تعلق ہمیں ڈائریکٹلی یہ پتہ لگتا ہے کہ اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی اور احساس یہ روزہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو اپنی ذات کے لیے رکھا ہے اور ہم اس کو مکمل کر لیں گے تو ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی لینی ہیں. اور ہم جب اس میں دیکھیں گے تو مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ شخص واحد جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ شخص واحد کی طرح ہے، یعنی کہ ہر شخص مساوی ہے، برابر ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے اس کا روزہ بڑا کامل ہوگا تو ہمارا کامل نہیں ہوگا. یعنی کہ خواتین و حضرات، ہر شخص ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک. بالکل. تو اس میں اگر حدیث کو آگے لے کر چلیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اگر آنکھ میں درد ہوگا تو پورے جسم کو محسوس ہوگا کہ آنکھ میں درد ہے. اگر داڑھ میں درد ہے تو پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرے گا. یعنی جسم کا کوئی بھی ایک عضو جو ہے اس کو درد ہوگا تو پورا جسم اس کا محسوس کرے گا. یہی مثال ہے ایک اسلامی معاشرے کی. اگر اسلامی معاشرے میں ایک علاقہ جو ہے وہ کہیں پر افیکٹڈ ہے یا متاثر ہے تو یقین جانیے کہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. قاضی غنی الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ. اپنی فیملی کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لیے آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف حبیب کوکنگ آئل. بیکا 5 کی طاقت اور 0 کولیسٹرول کا وعدہ، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. Amazing Ramadan offer. Unlimited talk with your family and friends in Pakistan. Get 512 GB free storage for your photos, videos, documents, all of this just for 14.99 a month. Call us 0207 8706 449. Log on to geotel.co.uk. ماجن بھی ایسے ہی بناتی تھی پراٹھے حبیب بناسپتی میں. حبیب VTF بناسپتی کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے. حبیب VTF بناسپتی، سواد جو ہمیشہ رہے یاد. This Sehro Iftar timing is brought to you by Bhandi Banaspati. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اعلیٰ ترین اجزا سے بنا، اصل ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے. حبیب اچار گوشت مسالہ، یہ ہے اصل اچار گوشت. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ
جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معاشرے کی، اور ہمارے آج کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی غنی الرحمان. ان سے سوالات کا اور باتوں کا سلسلہ مزید جاری رکھتے ہیں. اچھا، جیسا قاضی صاحب آپ بتا رہے تھے معاشرے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ نے مثالیں دی. اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ معاشرے کی اکائیاں کیا ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جو مل کے معاشرے کو بنائیں گے؟ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس وقت علماء کرام اور مذہبی لوگ اور حکمران اور ایسے لوگ جو کہ لیڈ کرتے ہیں، جو سب لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے زیادہ اس معاملے میں مضبوط ہونا ہوگا. بالکل ٹھیک. سر، جو اکائی کے حوالے سے ذکر کیا شہنیلا نے، کیا اکائی، جس طرح سے آپ نے پہلے ایک اقبال کی بھی ایک مسئلہ مصرع ہے کہ ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کیا اکائی ہر شخص نہیں ہے اس معاشرے کی، اور پوری دنیا کی اکائی کیا ہر وہ اسٹیٹ نہیں ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے؟ بے شک. تو کیا اس معاشرے کی اکائی ہر انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس معاشرے کو استوار کرے، اور انٹرنیشنلی ہر ملک کی، ہر ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پورے اسلامی بھائی چارہ کا جو ہے وہ اس کو پرچار کیا جائے؟ بالکل. اس حوالے سے ایک میں قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال، اب یعنی کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے. اب جہاد ہر وقت جہاد فرض نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس وقت کسی علاقے میں مسلمان بھائی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوں گے، یا جیسے آپ نے شروع میں برما کی بات کی، تو میں وہاں سے بات کو لے کر چلنا چاہوں گا کہ اب وہاں پر اگر لوگ جو ہے افیکٹڈ ہیں تو ہم یہاں پر اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم احادیث میں بھی پڑھا ہے اور ہم نے جو ہے شرعی قوانین میں بھی پڑھا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں افیکٹڈ ہوں تو دوسرے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی کہیں نہ کہیں مدد کریں. اب اگر ہم جا نہیں سکتے، یا اگر ہم مدد بھی اگر ان کی نہ کر سکیں مالی طور پر، تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، جس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک جو خاص پریکٹس ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو شاید ہمیں وہ تمام لوگ جو کہ ڈپرائیوڈ آف ہیں، جو وہ تمام سہولیات سے محروم ہیں، تمام تعیش سے محروم ہیں، شاید ہمیں ان کی طرح کا احساس دلانے کی اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے کو مکمل کر لیا ہے، اور صبح سے شام تک ہم نے صبح سحری کر لی اور شام کو افطاری کر لی، ہمارا روزہ مکمل ہو گیا. بالکل نہیں، عام خیال شاید یہی ہے. بالکل عام خیال، عام جنرل لوگوں میں، عوام الناس میں یہی چیز عام لی جاتی ہے. لیکن اس کے پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہمیں اس روزے کی جو حقیقت ہے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ذرا غور طلب ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ جو عام چیز لے کر چل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے دراصل کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ معاشرے کے امیر ترین لوگ بھی ہیں اور غریب بھی لوگ ہیں ایسے جن کو 2 وقت کی کھانے کی روٹی بھی بہت مشکل دوسروں کو دیں گے، جیسا کہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اسلام کا. اسی طریقے سے روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے، ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے، ہمدردی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک بھائی چارہ پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم اس طرح وقت گزار رہے ہیں تو ایک غریب 11 مہینے کیسے گزارتا ہوگا، اور اگر 11 مہینے اس کا ایسا معمول تھا، ہم 1 مہینہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. بالکل. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے ترغیب ہمیں دی ہے کہ افطار کروانے کی، تو شاید وہ بھی اسی لیے ہے کہ میرے گھر، آپ کے گھر، ہم سب لوگ شکر الحمدللہ ہم لوگ شاید وہ تمام سہولیات سے بھی ان کو انجوائے کرتے ہیں، تمام تعیش کو بھی انجوائے کرتے ہیں، لیکن شاید اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ وہ جو ڈپرائیوڈ آف لوگ ہیں، جو ان تمام سہولیات کو نہیں پا سکتے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اور یہ جان کر کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ یتیم ہے، ممکن ہے اس کے پاس وہ معاملات نہ ہوں جو میرے پاس ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو منتقل کر دے گا. آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ ایک معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، ہر شخص رمضان المبارک کے عقائد، اس کے ایمانیات کے مطابق زندگی گزارے، صحیح ایمان کے مطابق رمضان المبارک گزارے، تو وہ ہر شخص جو ہے اللہ کا مجاہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے تیار ہو جاتا ہے. اس رمضان المبارک کی برکت ہے، اور فل کنڈیشننگ ہے، جائز کاموں سے بھی روک کے انسان کو جو ہے وہ متنبع کیا گیا کہ اب ناجائز کام تو اس پہ تو جانا ہی نہیں ہے. صحیح. اب یہ ایک معاشرہ تیار ہو گیا، صحیح، فرض کے ایک آئیڈیل معاشرہ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ اب وہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے؟
دیکھیں ہر چیز کی ایک سٹیج ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت اسلام شروع میں آیا تھا تو ایک دم آیا مبارکہ نہیں نازل ہوئی کہ آپ کا فوراً جو ہے وہ نماز فرض ہو گئی ہے یا فوراً جو ہے حج فرض ہو گیا ہے یا فوراً جو ہے ایسے نہیں کہا کہ اللہ رب العزت نے کہ شراب ختم ہو گئی ہے. لوگ اتنے زیادہ شراب پینے والے بھی موجود تھے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ بہت دور تھے دین سے. تو آہستہ آہستہ اس پر آیا منسوخ دو الگ الگ حکم آئے پہلے تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لایا جائے. اب جب کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو تھوڑی سی بلندی دینی ہے, ہم نے اس کو اور زیادہ پیور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جس طرح کہ آج ہمارا یہ پروگرام ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے وہ اس چیز کو اچھا لیں گے اور پازیٹیولی لیں گے کہ دیکھیں کہ ہمیں معاشرے میں کیا تبدیلی لانی ہے, اور یہی نہیں کہ ہم نے سحر کر لیا, افطار کر لیا, ہمارا روزہ. ٹھیک ہے سر, ایک معاشرے میں ایک انسان کی زندگی چینج ہو گئی, صحیح, اس کے بعد ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی, پورے معاشرے کی ایک آواز ہے کہ ہم نے کلمہ حق بلند کرنا ہے, اللہ کی زمین ہے اور اللہ کا نظام ہے. یہ تو پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ ایک اسٹیٹ کے حوالے سے کیا آتا ہے یا پوری دنیا کے حوالے سے گلوبلی ہم دیکھتے ہیں. ہم تو ایکٹ لوکلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہی ایکٹس لوکلی بٹ ہی تھنکس گلوبلی, تو پوری دنیا پہ اس کی نظر ہوتی ہے. تو کیسے ایک معاشرہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک عملی ثبوت دے سکتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں جیسے کہ آپ نے ایک مومن کا بتایا کہ وہ ایک جگہ پر چل پڑا ہے. اب اگر پوری کی پوری ایک سٹیٹ اگر اس جگہ پر چل پڑی ہے اور وہ راہ راست پر ہے, جیسے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اسی طریقے سے جس وقت وہ اسٹیٹ چل پڑے گی تو اسٹیٹ کے جو حکمران ہوں گے ان کو آپس میں مل بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری جو شرعی قوانین ہیں ان کے مطابق ہمیں جو ہے وہ آگے کیا سٹیپ لینا ہوگا. اس میں علماء کرام کا اہم کردار ہوگا اور جو ہمارے حکمران ہوں گے ان کا مذہب سے کچھ حد تک ان کا تعلق بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور ہم صاحب جس طرح آپ نے بات کی کہ چینج بگنز ایٹ یور اون لیول, جب ہم خود چینج ہوں گے اس کا مطلب ہے ہم کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. جب ہم خود چینج ہوں گے, ہمارا معاشرہ چینج ہوگا, تو ان دی اینڈ گلوبل لیول پہ ایک چینج ضرور آئے گا. اور شاید رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ایک ہمیں اسپرچل ریفریش کورس دیا گیا ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹس کر سکیں اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. خوبصورت بات آپ نے, بڑی زبردست بات کی. اصل میں بات یہی ہے کہ ہم انڈیویجول زندگی سے لے کر چلتے ہیں. خواتین و حضرات, جب انڈیویجول زندگی کو لے کے چلیں اور اس کے بعد ہم اجتماعی زندگی کی طرف چلتے ہیں. فی الحال ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک سے آنے کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. امید ہے کہ آپ بریک سے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اسٹے ود اس. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اعلیٰ ترین اجزاء سے بنا, اصل ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے. حبیب بمبئی بریانی مسالہ, یہ ہے اصل بمبئی بریانی. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ارے ہانڈی میں پکے گی تو خوشبو یوں پھیلے گی کہ سب کہیں, کہ سب کہیں, سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر میں, کہ سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. واحد الدائم اللہ والمسلم الصائم فی لیلہ قائم. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب لیولز کی ہم بات کریں تو شاید انڈیویجول لیول پہ چینج آتا ہے, اور جب انڈیویجول لیول پہ چینج آتا ہے تو وہی پھر چینج آگے جب بڑھتا ہے تو اجتماعی طور پہ بھی وہ چینج منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, اگر ہم تھوڑی سی بات کریں قاضی صاحب اپنے معاملات کی, جس طرح ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں سب لوگ کام کرتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کی یہ خاص برکت ہے کہ سب کے ٹائمنگز بھی چینج ہو جائیں گے, ہم سب کے سونے اور اٹھنے کے اوقات کار بھی تبدیل ہو جائیں گے, اور ہم سب لوگوں کے کھانے پینے کے اوقات بھی تبدیل ہو جائیں گے. اور اس کا پھر کتنا خوبصورت امپیکٹ پڑتا ہے پورے معاشرے پہ
کہ جیسی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے سب لوگ اپنی ٹوپیاں اٹھائیں گے اور سب لوگ مسجد کی طرف رجوع کریں گے, خواتین گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گی. یہ رمضان کی کتنی خوبصورت برکتیں ہیں جن کو باقی معاشرے میں پھر بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کی گئی ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے, یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کو کوٹ کیا ہے اور امام مسلم نے بھی, اور کہا گیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے تو ویسے ہی اس کے فوراً بعد جو ہے وہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو جس وقت یہ بات ہم نے دیکھ لی تو اس میں ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ مساجد جہاں پر آپ کی 3 صفیں 4 صفیں بمشکل ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری مساجد بھر جایا کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہماری ایک ٹائمنگ فکس ہو جانے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ جو ہے وہ ہر وقت بازاروں میں رش ہوتا ہے, لیکن جس وقت رمضان المبارک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ افطاری کے وقت جو ہے آپ دیکھیں یک دم پورے علاقے میں پوری سوسائٹی میں خاموشی سی ہو جاتی ہے, سب لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. سر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم چونکہ معاشرے کا ذکر کر رہے ہیں اور معاشرہ ایک بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محاذوں پہ پیرالل جو ہے سائملٹینیس محنت کیا ہے, انفرادی زندگیوں کو چینج کیا, معاشرے کو چینج کیا اور ایک ریاستی نظام بنانے کے حوالے سے محنت کی. تو ان کی زندگی ہمارے لیے عملی ثبوت ہے. یہ معاشرہ چینج کرنا, معاشرتی زندگی کو استوار کرنا کہیں مڈ وے میں ہمیں نظر آتا ہے, انفرادی زندگیوں کو چینج کرنے میں اور ایک اسٹیٹ کا نظام استوار کرنے میں کہیں مڈ وے میں نظر آتا ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے معاشرے کو تبدیل کریں, لیکن آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں اور اس سے پہلے ہم دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے, تو یا قرآن کا ترجمہ کیا کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلی دعوت دی تھی کوہ صفا پر, تو آپ نے اپنی 4 سال کی صاحبزادی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر گود میں لے کر گئے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں معاشرے کو کہ دیکھو میں گھر سے تبلیغ کر رہا ہوں, یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں. میں یہ نہیں کر رہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں, سب سے پہلے اپنے قریشی جو خاندان تھا, قبیلہ تھا, اپنے جو راؤنڈ اباؤٹ لوگ تھے ان ساروں کو کوہ صفا پر دعوت دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں. خوبصورت بات. بالکل پہلے انہوں نے اپنی زندگی چینج کی, خود تو چینج زندگی تھی شروع سے, نبی اللہ پاک کے جو ہے وہ چنے ہوئے لوگ تھے. بالکل, لیکن پھر اللہ پاک کا صریح حکم بھی تھا, قرآن پاک میں حکم بھی آیا ہے کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں میں رشتہ داروں کو دعوت دو, ان کو ساتھ لے کے. بالکل ایسے ہی. تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں ان کو سیدہ کو ساتھ لے کر جانے کی, اور اتنی ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہے غلط ریئیکٹ کر جائیں, ممکن ہے وہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں, اور ایسا ہوا بھی, لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ عمل جاری رکھا. اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کو جو ہے وہ اہمیت کا حامل نہیں سمجھا جاتا یا اس کو ترجیح نہیں دی جاتی. یہاں سے سب سے پہلی آپ دیکھیں کہ انیشیل سٹیج آف اسلام ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ جو ہے وہ اپنی صاحبزادی کو بھی لے کر جا رہے ہیں اور اپنے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. حامد صاحب بہت خوبصورت بات کی ہے قاضی صاحب نے کہ جب آپ نے چینج کی بات کرنی ہے, جب آپ نے زندگیوں کو تبدیل کرنے کی بات کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے انہوں نے مثال دی کہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. اور رمضان المبارک کی یہ خاص برکتیں بھی ہیں کہ سحر اور افطار کے موقع پہ پرٹیکولرلی ہم سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں, تو شاید وہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم نے اس قسم کی کوئی بھی بات کرنی ہو تو ہم اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں رجوع ادھر ہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ کچھ پیغمبر ایسے بھی رہے جن کی اولاد ان کے ساتھ نہیں جا سکتی. بالکل ایسے ہی. تو اگر وہ اولاد کے لیے بیٹھے رہتے کہ میں نے گھر سے ہی کرنا ہے, گھر سے کرنا, تو پوری دنیا تو پھر غافل رہ جاتی. بالکل ایسے ہی. پھر انہوں نے کہ وہ اسلام کا وہ طریقہ کار کہ آپ کے پاس ایک آیت بھی پہنچے تو اسے پہنچا دو, ہوتا ہے کہ انسان پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ اگر گھر کے حوالے سے بیٹھے رہتے تو پھر گھر پہ ہی رہنا تھا. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف کی گھاٹیوں میں جو ہے وہ ان کے جو ہے جوتے جو وہ خون آلود اتر نہیں سکتے تھے. بالکل ایسے. تو اگر گھر پہ ہی بیٹھے رہتے تو گھر میں بھی اب یہ دیکھیے کہ کیا کیفیت تھی کہ سب نے تو ایمان نہیں لایا تھا. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں کہ اگر قبیلے میں نے بھی ایمان نہیں لایا, لیکن اس کے لیے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل ثابت کیا ہے. بالکل ثابت کر. اس کے لیے پہلی شرط ایون کہ 40 اتنا عرصہ ان کی امانت اور دیانت کا چرچا رہا, لیکن جب اللہ پاک کا
قرآن اور اللہ پاک کا نظام انہوں نے دنیا کو بتایا تو کچھ ان کے اپنے قبیلے کے بے شمار ایسے سردار تھے جنہوں نے انکار کر دیا. بالکل ایسے. اور ابو جہل کا وہ واقعہ یقیناً سر آپ ہی بیان فرما دیں کہ جب کہا گیا کہ آپ سب سے بڑے نبی ہیں, میں آپ کو مان لوں گا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر وہی بول دے تو پھر ہاتھ میں پتھروں نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ وہاں اس وقت بھاگا کہ آپ تو سب سے بڑے جادوگر ہیں, جنہوں نے نہیں ماننا تو نے ماننا. اسی وجہ سے ابو جہل کو ابو جہل کہا گیا کہ جہل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے اس کے پاس علم نہ ہو, جہل کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے اور وہ مان نہیں رہا. یہاں ایک اور چیز نکلے گی, میں سمجھتا ہوں تربیت کا ایک پہلو نکلے گا. یا کہتے ہیں نا کہ علم ہونا بڑی بات نہیں ہے, ساتھ اس کے علم کو آپ جو ہے وہ ہضم کر سکتے ہوں, یعنی کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہوں کہ یہ علم مجھے کس درجے پر پہنچا رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس علم ہونا بڑی بات ہے, لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہونی چاہیے, اور تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے اگر بندے کے ساتھ علم بھی. بالکل صحیح, یہی بات ہم خواتین حضرات کے علم کی جو کیفیت ہے کہ کوئی بھی شخص علم کے حوالے سے اپنی علم کو میراث نہیں کہہ سکتا. انسان زندگی میں جہاں جہاں چلتا ہے, جہاں جہاں جاتا ہے, وہاں سے علم حاصل کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اصل علم یہی ہے انسان کے لیے کہ جس چیز کو وہ سمجھے کہ یہ صحیح ہے اس کو اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے, کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم بغیر عمل کے تباہی ہے اور عمل بغیر علم کے جو ہے وہ سراسر گمراہی ہے. تو ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ عمل اور علم جو ہے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تو یہ ساری بات سمجھ لی, لیکن ہمارے معاشرے میں بعض اوقات علم کی طرف ہمیں بہت زیادہ رغبت دلائی جاتی ہے کہ علم حاصل کریں, ڈگری لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اچھی جاب بھی ملے گی, اچھی اپرچونیٹیز بھی مل جائیں گی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کیا تربیت بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے, یا تھوڑا سا مذہبی ہونا بھی اس کا ضروری ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. لیکن ایک ویسے جرنل میں آپ کو جو معاشرے کی جو اصلاح ہے, یا روزہ جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے, یا روزے سے متصل معاشرے میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے وہ اخلاق اور کردار میں بھی تبدیلی لاتا ہے. جو بالکل جو کہ تربیت کی بات ہوئی تھی اس کا تعلق کردار سے اگر ہم جوڑ لیں تو کوئی اس میں عیب نہیں ہوگا. ہم نے جس وقت یہ بات کر لی تو ہمیں ایک بخاری شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے, وہ بندے کو ڈھال, یعنی اس کو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو جس طرح ہم عام روٹین میں ایک بندے کو کہتے ہیں کہ وہ جھک جاتا ہے کسی چیز میں, یعنی کہ اس کے اندر زیادہ اکڑ نہیں ہے. تو ہم عام عرف عام میں اس چیز کو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ جو سخت ہوتی ہے چیز یا جس کے اندر موڑ توڑ نہیں آ سکتا وہ چیز کبھی بھی. بالکل صحیح سر, خوبصورت بات سر. خواتین حضرات ہمیں یہاں ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک سے آنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ماہ رمضان کے دوران بنیادی ضروریات زندگی کی خریداری سستی اور آسان. وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی رمضان پیکج یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء صرف کی قیمتوں میں بازار کے مقابلے میں نمایاں کمی. 20 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے 150 روپے کم, گھی 28 روپے فی کلو کم, چینی 15 روپے فی کلو کم, اور سفید چنا مارکیٹ سے 25 روپے فی کلو کم, دال چنا 15 روپے فی کلو کم, بیسن 16 روپے فی کلو کم, چاول 25 روپے فی کلو کم, اور کھجوریں مارکیٹ سے 45 روپے فی کلو کم, شربت 28 روپے فی بوتل کم, اور چائے 900 گرام مارکیٹ سے 50 روپے کم. اس کے علاوہ 1800 سے زائد اشیاء ضرورت پر خصوصی رعایت. جو کہا تھا ہم نے وہ کر کے دکھایا, رحمت کا مہینہ بچت بھی ہے لایا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोहनी धरती टेलीविजन। वक्त हुआ है हेडलाइंस का। डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा किसानों और पूरी कौम के लिए तेल ड्रॉन है। महंगे डीजल के बायस हजारों ट्यूबवेल बंद हो रहे हैं। सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान का डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे पर रद्द-ए-अमल। लापता अफराद का मामला बहुत गंभीर है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद अमनो अमान सूबाई मसला है। वज़ीर दाखिला रहमान मलिका बलोचिस्तान में अमनो अमान के मामले पर सेनेट में खिताब। आइंदा 3 साल में बरामदात का हद 95 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाना चैलेंज है। मुकर्रर करदा चैलेंज हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सेक्रेटरी तिजारत मुनीर कुरैशी। फेयर प्राइस शॉप कायम करने से नाजायज मुनाफाखोरी में कमी वाक़ हुई है। सस्ते बाजारों के मुसलसल दौरे किए जा रहे हैं और यहाँ तमाम चीजें बाजारों से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक अहमद अली औलख। और डैमों की तामीर के लिए हुकूमत वापटा को 10 अरब रुपए की गारंटी देगी। हतमी मंजूरी ईसीसी के इजलास में दी जाएगी। इससे पानी के ज़खायर में इजाफा और बिजली बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। नाज़रीन, सोहनी धरती टेलीविजन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सोहनी धरती टेलीविजन।